मैं हूं समीम रहीम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 29 मार्च सोमवार सन 2021। बड़ी एक तकलीफ़ दे स्टेटमेंट चाइना की, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जब ये मुआहदा किया कि अगले 25 साल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि सी पैक का जो एक बैकअप प्लान पाकिस्तान के हवाले से था ईरान के साथ, उसको मटेरियलाइज़ करते हुए जो स्टेटमेंट हुई, जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई, उसमें ये इस बात का जिक्र कि ईरान उन ममालिक में शामिल नहीं है जो एक टेलीफोन कॉल पर अपनी खारजा पॉलिसी बदल देते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, क्योंकि चाइनीज़ का तरीक़ाकार ये नहीं है। चाइनीज़ बहुत छुपे हुए अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन ईरान के साथ जब उन्होंने ये एग्रीमेंट किया तो उसके साथ ये कहा कि ईरान उन ममालिक में से नहीं है जो एक टेलीफोन कॉल पर अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नाम नहीं आया इस स्टेटमेंट में, रेफरेंस नहीं दिया, यानी लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, जो इशारे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, ये पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बड़ी ये तकलीफ़ दे बात है कि चाइना जैसा हमारा दोस्त, उसने ये बात कही है। और इसकी अगर हम इस पर नज़र डालें तो इसकी बहुत सारी वजूहात हमें नज़र आती हैं, और हमारे इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और हम बहुत ज़्यादा, कम से कम मैं ख़ुद तो बहुत जो है हम बेनिफिट भी देते हैं, और बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे हम कहते हैं, और हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन चाइना वाला जो इशू है, ये एक ऐसा इशू है, ये क्यों सूरत हाल ऐसी हुई कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के साथ दस्तखत करते हुए पाकिस्तान के हवाले से ये बात की, नाम लिए बग़ैर, और क्यों ये सारा वाक़या हुआ। तो 3-4 चीज़ें मेरी समझ में आई जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो बात यह है कि अनस्पोकन टर्म्स में जब मैंने रिसर्च की थोड़ी सी, जब मैंने बात की, तो अनस्पोकन टर्म्स में पिछले कोई साल 2 से जो सी पैक प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत सुस्त रवि का शिकार कर दिए गए हैं। उनको बहुत सुस्त कर दिया गया है, बहुत ही वो आहिस्ता से वो चल रहे हैं, और जिस पर चाइनीज़ जो हैं वो बड़े खफा भी हैं। इस हवाले से उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। फिर अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले 1-2 साल में, और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल में, कितने डेलीगेशंस आए हैं चाइना से पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान के टॉप लेवल के लोग यहाँ से चाइना गए हैं। कोविड अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन चलें अगर आना जाना नहीं हुआ तो कितनी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हुई, कितने वीडियो लिंक पे हमारी उनसे गुफ्तगू हुई। बिल्कुल किसी तरह की भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, और एक तरह से एक लल है, एक तरह से चीज़ें रुकी हुई हैं। और अगर हम ये कहें कि सी पैक अपनी भरपूर रफ्तार से जारी है, तो ये झूठ है। देखें, ये पाकिस्तान के मफाद की बात है, ये शख्सियात की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। इस वक्त अमेरिका से हमारा शट डाउन है। अमेरिका ने हमारे साथ जो किया है, वर्चुअल वो जो कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट की, उसमें आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखी थी अमेरिका को कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दिस कॉन्फ्रेंस, और हम इसमें शिरकत करेंगे। हमने रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। फिर मैं आपको दूसरा कि किस तरीके से हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ इस वक्त ख़राब हैं, कि लॉयड ऑस्टिन जो उनके वज़ीर दिफा हैं, वो भारत आए, उन्होंने वहाँ पे 2 दिन गुजारे, इंतहाई वार्म वेलकम उनका वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त उनकी मेल मुलाकातें, और नज़र आ रहा था कि कितने क्लोज़ ताल्लुकात हैं भारत के और अमेरिका के। और फिर उसके बाद लॉयड ऑस्टिन पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए काबुल गए, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की। इंडिया में भी पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव गुफ्तगू हुई, काबुल में भी जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है और वहाँ पर जो हुकाम बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए। फिर लॉयड ऑस्टिन पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुज़रते हुए वापस गए। इतनी भी उनकी तौफीक नहीं उनको हुई, या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो 1 घंटे का टच डाउन पाकिस्तान में कर लें। लेकिन हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान
کے حوالے سے پاکستان کی جو خدمات ہیں امریکہ کے لیے، جو ہم نے طالبان کو بٹھایا اور ناگزیر ہے پاکستان امریکہ کے لیے، لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، یہ میں نے جو 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں، بالکل قطعی طور پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اگلے 10-15 سال کے لیے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر چن چکا ہے۔ کوآڈ آپ دیکھ لیں، اس کی میٹنگ بائیڈن کی وہ دوسری ملاقات اور انٹریکشن تھی ویڈیو پر، ٹیلی فون پر نریندر مودی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے بالکل بھی وزیر اعظم عمران خان سے، اب کتنے مہینے ہو گئے ہیں جو بائیڈن کو بنے ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر بات نہیں کی، کوئی کسی طرح کی بھی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے۔ یوم پاکستان پر بھی جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ صدر پاکستان کو ہی انہوں نے ساری اس کی دعوت دی۔ لیکن چائنا، اچھا یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے یعنی امریکہ سے بند ہیں اور مڈل ایسٹ سے بھی بند ہیں، میں اس کی بھی آپ کو پوری تفصیل بتا سکتا ہوں، لیکن ہم بالکل ایک آپ یہ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہیں، کوئی بہتری نہیں ہے اس میں۔ یو اے ای کے ساتھ ہمارے ویزے بھی بند ہیں، پچھلے سال سے بند ہیں۔ کویت کے ساتھ فارمل ہمارے ویزے کئی سالوں سے بند ہیں۔ مڈل ایسٹ کا بھی ہم پہ دروازہ بند ہے، اور امریکہ بھی ہم سے دور ہے، یورپ کا بھی بند ہے۔ میں وہ بھی آپ کو پورا ویلاگ کر کے بتاؤں گا کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ چائنا رہ گیا تھا ہمارا ایک دوست جس کے ساتھ ہم ہر چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور جو سی پیک ہے وہ پاکستان کا مستقبل قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا وہ حالات ہیں کہ مجبور ہو کر چائنیز کو یہ کہنا پڑا کہ ایران ان ممالک میں شامل نہیں ہے جو ایک ٹیلی فون کال پر اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر دیتے ہیں؟ ہم نے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہی پورا نہیں کیا، ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سی پیک اتھارٹی کہاں بنی؟ سی پیک اتھارٹی ہم نے ایک آرڈیننس کیا، سب کچھ کیا، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہمارے پاس یعنی وہ جو ایک سالڈ سسٹم، ایک جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن دیکھیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان کی وہ پروفیشنل آدمی ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں، جب جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے مقابلے میں ان کے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنیز پریزیڈنٹ کا، اس کے مقابلے میں امریکہ کو ایک تجویز انہوں نے دی ہے کہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کے لیے لے کے آتے ہیں پلان انہی ممالک میں جہاں سی پیک چائنا کر رہا ہے، کیونکہ پچھلے 15-20 سال میں تقریباً $300 ارب جو ہے چائنا نے دے دیا، اور وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ بات کرتے ہیں جانسن سے، جو بائیڈن اس حوالے سے، پھر اینکریج میں جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے چائنیز وزیر خارجہ کی امریکن وزیر خارجہ سے، بالکل اوپن اس میں جھگڑا ہوا ہے سی پیک کے حوالے سے، اور پاکستان کے حوالے میں سی پیک کے حوالے سے امریکنز بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ایک غلط ہے۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کی ساری جو پونجی ہے وہ امریکہ میں، ان کے سارے سٹیکس ان کے امریکہ میں، ان کے وہ جو پیزا سٹورز ہیں انہوں نے بالکل وہ جائز منی سے بنایا ہوگا، انہوں نے وہاں پر قرضہ لے کے، ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن مجھے یہ بات بتائیں، ان کی ساری پراپرٹی، ان کا سارا جو فائنینشیل سٹیکس ہیں وہ امریکہ میں ہیں۔ امریکہ سی پیک کا مخالف ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، بہت سارے لوگ، یعنی میں رہا ہوں امریکہ میں، بہت سارے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ صرف ایک ان کا جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے، اگر وہ آ کے کسی چین کو بند کرنے کی بات کرے تو وہ کھل ہی نہیں سکتا۔ وہاں پر IRS موجود ہے، وہاں پر امریکہ کے مختلف محکمے موجود ہیں، جو اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ان کے کاروبار کو سکویز کرنا چاہیں تو 1 سیکنڈ میں ان کا برکس نکال سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے اس طرح ماضی میں۔ تو میں کسی پہ شک نہیں کر رہا، لیکن یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب بہت محب وطن آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ ان کی ساری سٹیکس امریکہ میں ہیں، وہ انتہائی ولنریبل ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کے وہ جو سارا بزنس ہے جس میں سب کچھ انویسٹ کیا ہوا انہوں نے، اگر اس کو کوئی سکویز کرنے کی کوشش کرے وہاں پر تو وہ کیا کریں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت انسپوکن ٹرمز میں ہم نے سی پیک پر کمپرومائز کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کی بات ہے، میں پاکستان کی عوام کے ساتھ
جو ہے میرا رشتہ ہے، اس ملک کے ساتھ میرا رشتہ ہے، میرا کسی اور شخصیت کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ پھر آپ آ جائیں، کشمیر پر بات ہونی ہے، ڈیفینیٹلی بات ہونی ہے، کیونکہ بھارت امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے سے پاکستان کو آپ اتروائیں، جس پر وہ ایک بات کریں گے کشمیر پر۔ انہوں نے ڈی جی ایم اوز کی بھی کروا دی کانفرنس، انہوں نے اب دوشنبے میں چاہے بھارتی وزیر خارجہ ملیں یا نہ ملیں، مجھے یقین ہے شاہ محمود قریشی صاحب زبردستی جا کے ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان اس وقت جو ڈپلومیٹس رہے ہیں بھارت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی اگر بھارت کے ساتھ ہو بھی رہی ہے تو ذرا سست، آپ تھوڑا سا سلو ہو کے کام کریں اس میں، لیکن لگ نہیں رہا یہاں پر جو خواہشات ہیں یا جو ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے نا جس پر چائنیز یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ ایران کی طرح، ایران ان ملکوں جیسا نہیں ہے جو ایک ٹیلی فون کال پر آپ خارجہ پالیسی بدل دیتے ہیں۔ اس کا بڑا تعلق ہے سی پیک کا گلگت بلتستان سے۔ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں اگر وہ چائنا ڈال دیتا ہے، اور سی پیک کا وہ لنک جو ہے آگے مستقبل میں جا کے اس ٹیریٹری کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پر، تو وہ سارا کا سارا سسٹم ان کا کولیپس کر سکتا ہے۔ تو ایک ہی ڈیمانڈ ان کی پاکستان سے کہ آپ یہ جو گلگت بلتستان کا ایشو حل کریں، اس ٹیریٹری کو پاکستان کا حصہ بنائیں اور اس کا ڈسپیوٹ ختم کریں ٹیکنیکلی۔ ہم نے یہ کہا کہ صوبہ بنائیں گے، پرائم منسٹر نے اعلان بھی کیا، ٹرانزٹ صوبہ بھی بنا دیا، سیاست دانوں سے بات بھی ہوئی، یہ جو مشہور زمانہ جو ایک میٹنگ تھی آئی ایس آئی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی سیاست دانوں کے ساتھ کہ جی اس پہ ہم بنائیں گے، انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں قائل ہوئے، وہ صوبہ نہیں بنا گلگت بلتستان جیسے ہونا چاہیے تھا ابھی تک۔ اور دیکھیں ہمیں پرابلم آتی ہے تو ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں، 12 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں سعودی عرب کے لوٹانے کے لیے، کسی اور کے لوٹانے کے لیے۔ آج میں اپنے اس ویلاگ میں صرف چائنا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے میں اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ ایک ہی ہمارا ریلیشن شپ جس نے ہمیشہ ہمیں بچایا ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے، اس کو اتنی بے احتیاطی سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں کہ نہ کوئی میل ملاقات ہے، نہ وہ پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور پھر کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ جو علاقہ جو ان کی خواہش تھی کہ اس کو آپ وہ ڈسپیوٹڈ اس کو نکال کے اس گرے ایریا سے اس کو پورا صوبہ بنائیں، تاکہ کوئی بھی کل انٹرنیشنل اگر کشمیر پر بات ہو بھی رہی ہو تو اس کو آپ نہیں وہ اس سے متاثر وہ نہ ہو پائے۔ لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر ہمارا سٹانس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ عملی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت ہماری کوئی بات نہ کبھی سنی اس نے، نہ کبھی سنے گا، اور برطانیہ، امریکہ، یورپ سارا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے اس معاملے پر، وہ کبھی ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ لیکن سی پیک سے ہم اگر اپنے معاشی معاملات بہتر بنا لیں اور اس قابل ہو جائیں، دنیا کے لیے ریلیونٹ بن جائیں، تو شاید ہم بھارت پر کوئی دباؤ ڈال سکیں۔ حالت تو ہماری یہ ہے کہ افغانستان ہم کہتے ہیں پاکستان کے بغیر امن نہیں ہو سکتا، ناگزیر ہے۔ لارڈ آسٹن میں نے جیسے پہلے کہا، بھارت آتے ہیں، افغانستان جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، جاتے ہوئے صرف ایک جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بیسیکلی یہ ہماری ریکگنیشن ہے۔ قطعی طور پر یہ ہمیں بڑا غلط یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دوست چائنا کو بھی ناراض کر دیا، اور یہاں پر اسلام آباد میں ایک کنورسیشن ختم کرتا ہوں ویلاگ، ایک کنورسیشن آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو میری ایک بہت ٹاپ رشین ڈپلومیٹ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر امریکن سنڈیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور صرف تصویر کھنچوانے کے لیے پوٹن یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ فیصلہ کرنا ہے آپ کو، اور آپ نے چائنا کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس پر قوم کو اعتماد میں لیں، اس پر بتائیں، چاہے کوئی بھی بتائے آ کے ہمیں۔ لیکن یہ اگر چائنا اس وقت پاکستان بند گلی میں ہے، مڈل ایسٹ ہمارے لیے بند ہے، ہمارے لیے امریکہ بند ہے، ہمارے لیے یورپ بند ہے، اور ایک چائنا کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، وہاں پر بھی اگر یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک ہے۔ اس کو کلیریفائی کریں، لوگوں کو اعتماد میں لیں، کیونکہ اگر چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے؟ یہ ملک پھر کہاں پہ کھڑا ہے؟ آئی ہوپ کہ کوئی نہ کوئی اس کا ضرور جواب دے گا، اور میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ ذاتی حوالوں سے میں نے یہ کوئی بات نہیں کی، میں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس حوالے سے ضرور جواب دے گی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نے